अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सहर साजिद का नावल नार, एपिसोड 12। हुमायूं, तबस्सुम, जोहरा उन सबको रुखसत करने के वास्ते दरवाजे पर मौजूद थे। जहांगीर गाड़ी निकाल रहा था। पोर्च का दरवाज़ा खुला हुआ था। हुमायूं उसे गाइड कर रहा था। जहांगीर, बैक करें, थोड़ा सा और बस बस अब कट करें। अहमद साहब, जोहरा, तबस्सुम, मुजना की शादी डिस्कस कर रहे थे और वो खामोश थी, बेहद खामोश, मामूल से ज़्यादा खामोश। गाड़ी बाहर निकालकर जहांगीर ने हॉर्न दिया। उन्होंने इजाज़त चाही। उसने तबस्सुम और जोहरा का शुक्रिया अदा किया और कदम बढ़ाए। फूफी उसके साथ थीं। अहमद साहब अब हुमायूं से हाथ मिला रहे थे जब उसने सुना, अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। जो भी जैसा भी काम हो मुझे एक कॉल कर लीजिएगा, बिना झिझके, बिना कुछ सोचे। मैं हाजिर हो जाऊंगा। हॉल बुक करवाना हो या फिर ऐसा कोई भी दूसरा काम, आप बस एक कॉल करके मुझे बता दीजिएगा। और उसका खुलूस उसकी आवाज़ से छलक छलक पड़ता था। खौला ने अजब एहसास के साथ उसे नहीं, जहांगीर को देखा था। मुजना खुशकिस्मत थी। यकीनन उसे एक बेहतरीन इंसान मिला था। आप ही, कैसा लग रहा था हुमायूं? क्या क्या बातें की उसने? मेरा पूछा, जिक्र किया? आते ही मुजना के सवाल शुरू हो गए थे। वो मुस्कुराई, धीरज से, और फिर चंद लम्हे मुजना के मासूम पुरजोश इश्तियाक भरे चेहरे को देखती रही। फिर उसने मुजना के दोनों हाथ पकड़कर उसे सोफे पे बिठाया और कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि वो कैसा लग रहा था, ये भी नहीं कि उसने क्या बातें की और तुम्हारा जिक्र हुआ या नहीं, ये भी नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी मुजना अहमद कि वो कैसा इंसान है, कैसा। वो बोल रही थी और मुजना हैरत से उसे तक रही थी। उसने अब्बू को कहा और फिर वो मुजना को बताने लगी कि वो कैसा इंसान था, और मुजना सब सुनकर, भला उसने क्या कहा? शुक्र है मेरे खुदा, शुक्र है कि हुमायूं जहांगीर भाई जैसा नहीं। और एक पल में, एक लम्हे में खौला अहमद का चेहरा तारीक हुआ था। कोई स्याही उसके चेहरे पर फैलती गई थी। और फिर जहांगीर चला गया, बिना ये एहसास किए, बिना ये ख्याल किए कि खौला को अभी ही तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी ही तो। लेकिन वो चला गया था और हुमायूं मुफ्ती उनकी ज़िंदगियों पर छाता चला गया। उसका वजूद इतना हावी हो गया कि वो हर तरफ बस वो ही दिखने लगा था। उसने अहमद साहब को ऐसा मान, ऐसी इज्जत दी थी कि वो हर बात, हर मसला और हर मशवरा भी उससे ही करने लगे थे। मेहंदी के दिन के केटरिंग से लेकर हॉल की बुकिंग तक सब। और ऐसे में खौला को भी शामिल होना पड़ता था कि अहमद साहब उसके बिना भी चलते ना थे। वो भी एक ऐसा ही दिन था। उस दिन अहमद साहब को हुमायूं के साथ जाना था हॉल विजिट करने। खौला चाय देने आई थी। हुमायूं अपने मोबाइल फ़ोन पे अहमद साहब को कुछ दिखा रहा था। मुझ बुढ़े को इन चीज़ों का क्या मालूम। ये तो खौला को दिखाओ और उसी से पूछो कि कैसी सजावट हो और कैसी नहीं। मैं तब तक चेंज कराता हूँ। अहमद साहब तो कहकर उठकर चले गए और उन दोनों को सख्ते में छोड़ गए थे। हुमायूं ने सेल स्क्रीन बंद की और सेल वापस रख लिया था। खौला ने चाय की प्याली बनाई, उसके आगे रखकर उठ गई। वो दोनों ही जानते थे कि उन्हें ऐसी कोई भी डिस्कशन नहीं करनी थी। एक बात मानेंगी आप? उसने अपनी पुश्त पे वो आवाज़ सुनी और खुद को हैरत से मुड़कर उसे देखने से बाज नहीं रख पाई थी। और वो कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए सर झुकाए हुए था। कुछ देर वो हैरत से देखती रही और वो अपने शुगल में मसरूफ़ रहा। और फिर उसने एक गहरा सांस भरकर उसे नहीं, खिड़की से बाहर देखा था। वो मुंतज़िर खड़ी थी। वो जानता था, मगर मेरे सामने मत आया करें। और फिर सुलगते हुए लहजे में बोला था। तपिश ऐसी और इतनी थी कि वो खौला अहमद तक पूरी तरह पहुंची थी।
وہ سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ خون میں کچھ ابلا اور اس کے چہرے کو سرخ کر گیا تھا، اور وہ اسی سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے مڑ گئی تھی۔ اور وہ ہمایوں، وہ اپنی ہی آگ میں بھڑ بھڑ جلتا وہیں بیٹھا رہا تھا۔ گھر اس طرح سے بتیوں سے سجا ہوا تھا جیسے کوئی دلہن ٹاپ ٹو ٹو سجی سمری ہوتی ہے۔ سنہری بتیوں کی وجہ سے پورا گھر بقع نور بنا ہوا تھا۔ لان میں موجود درخت بھی انہی بتیوں کی وجہ سے سبز کے بجائے سنہری زیادہ دکھتے تھے۔ تنوں کے گرد لپٹی پتیاں، شاخوں میں الجھ کر جھولتی جلتی بجھتی بتیاں، گھر کے باہر بیرونی دروازے کے دائیں بائیں بنے ستونوں پر بتیاں، گلی میں بھی بتیوں اور قمقموں کی سجاوٹ نظر آتی تھی۔ رات کے وقت بھی دن کا گما گزرتا تھا، جس طرف نگاہ کرو بتیاں ہی بتیاں، خوبصورت لائٹنگ، ایک دم شاندار۔ اس لائٹنگ کے علاوہ ایک مخصوص چہل پہل بھی نظر آتی تھی۔ ادھر ادھر بھاگتے بچے، آتے جاتے لوگ، مہمان، اور داخلی دروازے کے پاس چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑے میزبان۔ ایک مخصوص سا شور، ویسا ہی کہ جیسا کسی بھی تقریب میں ہوتا ہے۔ اور اگر بیرونی دروازے سے جیسے ہی اندر جاؤ اور قدم جوں جوں اندرونی سمت بڑھتے جائیں تو ساری آوازوں پر حاوی ہوتی ایک آواز سنائی دیتی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ، تھاپ ایک لے میں گونجتی تھی، اور گونجتے گونجتے یکدم بے ڈھنگی سی ہوتی، اور پھر چند نسوانی قہقہے بلند ہوتے، ذرا سا شور ہوتا، اور پھر سے تھاپ اسی لے میں گونجنے لگتی۔ سریلی سی آوازیں ماہیے گانے لگتی۔ آج مہندی تھی، اور مزنہ کو خوب غضب کا روپ چڑھا تھا۔ نظر ٹھہرتی نہ تھی، گوری رنگت اور اس پر چہرہ معصوم۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش میں بنانے والے نے معصومیت کوٹ کوٹ کر بھر رکھی تھی۔ پیلا جوڑا، پیلی سبز سنہری چوڑیاں، پیلے سفید سرخ پھولوں سے لدی ہوئی، دوپٹے کا ذرا سا گھونگھٹ نکالے وہ شرم سے لال پیلی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے کمرے میں موجود تھیں، اور اسے چھیڑنے کے ساتھ ساتھ ڈھولک بھی بجا رہی تھیں۔ ڈھولک پھر سے ایک لے کے ساتھ بج رہی تھی۔ دولہا والے آ گئے، دولہا والے آ گئے، اٹھو اٹھو جلدی کرو، پلیٹیں پکڑو، شمی امبر۔ اور ایک دم کسی نے آ کر کہا تھا، اور ڈھولک بجنا بند ہو گئی۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، ایک افراتفری سی پھیلی، اور چند منٹوں میں ہی کمرہ خالی۔ مزنہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھلا دروازہ ذرا سا بھیڑ دیا تھا، اور پھر سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ دوپٹے کو چہرے سے ذرا سا سرکایا، اپنا روپ دیکھا، اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر روشنی کی طرح چمک کر پھیلی تھی۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر اور آئینے کے سامنے یوں ہی کھڑی رہتی کہ دروازہ اچانک کھلا تھا۔ وہ بے ساختہ مڑی، اور آپی کو دیکھ کر وہ بے اختیار جھینپی تھی۔ خالہ اس کے جھینپنے پر مسکرائی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ کو ایک عجیب سے تاثر نے اچانک ہی ڈھانپ لیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر سی گئی، قدم بڑھا کر مزنہ تک جا نہ سکی تھی۔ اور مزنہ، وہ وہیں سر جھکائے اسی جھینپے انداز میں کھڑی تھی۔ خالہ نے ایک گہری سانس بھری، نرمی سے چلتے ہوئے وہ اس تک آئی۔ مزنہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، مزنہ نے سر اٹھا کر مسکراتی مگر جھیپی نگاہوں سے خالہ کو دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، خالہ نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے کچھ بات کرنی ہے، مگر اب وہ گونگی ہو کر رہ گئی تھی۔ آپی، مزنہ نے اس کے نہ بولنے پر آہستہ سے پکارا تھا۔ ہمایوں بہت اچھا انسان ہے، میں جانتی ہوں مزنہ کہ وہ تمہیں بہت اچھے سے رکھے گا، لیکن اسے کبھی بھی یہ معلوم ہونے نہ دینا، کبھی بھی نہیں کہ… اس کے ناک کے نتنوں سے کوئی دل فریب سی خوشبو ٹکرائی تھی، اتنی دل فریب و مسحور کن کہ اس نے جاگی سوئی کیفیت میں ہی اس خوشبو کو کھینچ کر اندر تک اتارا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر اس نے جمائی لی، آنکھیں ایک دو بار جھپکیں کہ نیند زور آور تھی، اور پھر خوشبو کا منبع نظر کی گرفت میں آیا تھا۔ وہ ہمایوں تھا، اور فارمل ڈریسنگ میں نظر آ رہا تھا۔
یوں جیسے کہیں جا رہا ہو۔ کیا آفس؟ مزنہ حیران تھی۔ وہ اب اپنے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ رہی تھی، مگر نظریں ہنوز ہمایوں پر تھیں۔ ہمایوں ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے اس کے عکس کو دیکھ کر مسکرایا۔ اٹھ گئیں؟ وہ مڑتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں، سوال آیا تھا۔ ہمایوں ایک لمحے کے لیے رکا۔ آفس جا رہا ہوں، آج 22 ہے نا، ایک اہم میٹنگ تھی، آج بس اٹینڈ کر کے آ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اب مصروف سے انداز میں جوتے پہنتے ہوئے بولا تھا۔ مزنہ نے برا سا منہ بنایا اور وہ اس کے یوں منہ بنانے پر ہنس دیا۔ پھر اس کے قریب آیا، ذرا جھکا اور اس کے سر کو چوما تھا۔ جلدی آ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مزنہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور ایک جمائی لیتے ہوئے وہ پھر سے بستر میں گھس گئی تھی کہ شادی ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ اسے فی الحال سونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ موبائل بج رہا تھا اور بجے ہی چلے جا رہا تھا۔ وہ کچن سے دوڑتی ہوئی آئی اور جب فون اٹھا کر دیکھا تو جہانگیر کالنگ کے الفاظ اسے بدمزہ کر گئے تھے۔ اس کا بھی بالکل دل نہ تھا کہ وہ اس سے بات کرتی۔ اس نے پھپھو کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، وہ باہر لان میں تھیں۔ اتنے میں فون ایک بار پھر خاموش ہو کر پھر سے بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اب کی بار وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر آئی اور کال ریسیو کر کے فوراً پھپھو کو پکڑا دیا تھا۔ جہانگیر ہے، ان کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں اس نے کہا اور خود پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ دل کی عجب حالت تھی، نہ سمجھ میں آتی تھی نہ پکڑ میں۔ جہانگیر سے بات تک کرنے کو دل نہ کرتا تھا۔ ایک عجیب ڈپریسنگ سی کیفیت تھی جو ہر وقت اسے جکڑے رکھتی تھی۔ اسے جہانگیر سے ایسی توقع بالکل نہ تھی اور اب کی بار جیسے وہ ٹوٹی تو بری طرح سے ٹوٹی تھی۔ خولا، اسے خیالات سے باہر لانے والی پھپھو کی آواز تھی۔ بے اختیار اس نے آنکھیں بند کی تھیں کہ پھپھو یقیناً اسے فون دینے کے لیے بلا رہی تھیں۔ وہ ناک تک بیزار ہوئی مگر چارہ اور کچھ نہ تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ باہر کی جانب بڑھی اور پھپھو سے سیل فون لیا تھا۔ السلام علیکم۔ انداز ٹھنڈا سا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو خولا؟ اور وہاں جوش ٹھانٹے مارتا تھا۔ ٹھیک ہوں، اکتایا لہجہ، اور پھر وہاں ان نفوس کی سانسوں کی آواز تھی اور بس۔ ناراض ہو؟ کیوں؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اکھڑ سا لہجہ ہے تمہارا۔ نہیں تو، وہ صاف مکری۔ اچھا، مزنہ کی شادی خیریت سے ہو گئی؟ کوئی مشکل؟ ہاں بالکل خیریت سے ہوئی، بلکہ اچھے سے ہو گئی۔ مشکل کیوں پیش آنی تھی جہانگیر؟ نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہمایوں نے سب سنبھال لیا تھا، بڑی مدد ہوئی تھی، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بڑے ہی تپتے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور جہانگیر، جتا رہی ہو؟ وہ بھی تیکھا ہوا۔ تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ تم نے پوچھا شادی کا، میں نے بتا دیا۔ اب اس سب میں تمہیں کچھ جتاتا ہوا لگتا ہے تو میں کیا کروں؟ اور جہانگیر نے بے اختیار جبڑے بھینچے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے جھگڑنے کے لیے کال نہ کی تھی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ تم کیسی دکھ رہی تھیں؟ پکس بھیج دوں گی، دیکھ لینا۔ اور بیزاریت سوا نیزے پہ آئی۔ خولا یار کیا ہے، سیدھے منہ کیوں بات نہیں کر رہی ہو؟ وہ زچ ہوا اور بے طرح ہوا۔ جہانگیر ہم پھر بات کریں گے پلیز، وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ اور خولا نے کچھ بھی کہے بنا فون کاٹ دیا اور کاٹ کر اپنے برابر زمین پہ ڈال دیا۔ وہ اب گھٹنوں پر سر رکھے خاموش بیٹھی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ فرخندہ کیسی گہری نگاہوں سے اسے تکتی تھیں۔ وہ اٹھیں، اس کے قریب آئیں اور پھر اس کا سر تھپ تھپا کر اندر چلی گئیں۔ خولا کی ناراضگی اتنی غلط نہ تھی، وہ جانتی تھیں، اور خولا، اس کا دل اتنا بھر آیا، اتنا کہ آنکھوں کے کناروں سے بہنے لگا۔ وہ کتنی خالی ہو گئی تھی نا، کتنی خالی۔ جہانگیر، مجھے تمہاری ضرورت تھی، ابھی ہی تو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ بے آواز بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم۔
میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، بڑے ماموں ولی ماموں اور جس کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی ان کے نمائندہ افراد نے چونک کر اس آواز اور اس وجود کی جانب تکا اور پھر ان کا دوسرا ایکسپریشن حیرانی کا تھا۔ ہمایوں مفتی کی شادی ہوئے آج تیسرا دن تھا، سارا شہر جانتا تھا پھر اس کی یہاں موجودگی۔ بڑے ماموں نے ولی ماموں کو دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ تبادلہ ہوا اور وہ اتنی دیر تک اپنی نشست سنبھال چکا تھا اور اپنا لیپ ٹاپ لیے ٹیبل پر رکھ کر اسے آن کر رہا تھا، اور بڑے ماموں بڑی ہی چپتی نظروں سے اسے تک رہے تھے، ریلیکس انداز میں بیٹھے، پین کو دونوں ہاتھوں میں گھماتے وہ اسے پلک جھپکے بنا دیکھ رہے تھے۔ ایسے مت دیکھیں ماموں، مجھے معلوم ہے کہ میری شادی کو بس 3 دن ہی ہوئے ہیں اور یہ کہ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ پہ مختلف کیز دباتا بنا انہیں دیکھے بولا تھا۔ اس طرز عمل پر بڑے ماموں نے پھر سے ولی ماموں کو دیکھا، پھر سے نگاہوں نہیں نگاہوں میں کچھ تبادلہ ہوا اور وہ کھنکار کر سیدھے ہوئے، کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائیں اور بولے، ولی ماموں نے پاس موجود بریف کیس سے چیک بک نکالی اور ایک چیک بھرنے لگے، اور ان کے ہر ایک انداز میں تندی سی جھلکتی تھی، یوں جیسے وہ ناراض سے ہوں۔ میٹنگ اہم تھی ماموں، وہ اب کے سر اٹھا کر ممتاز ماموں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ممتاز ماموں نے سا کیا۔ ولی ماموں چیک بھر چکے تھے، انہوں نے ممتاز کو دکھایا اور پھر چیک پھاڑ کر سامنے بیٹھے ہمایوں کے منہ پر دے مارا تھا۔ ماموں؟ وہ شاکڈ ہوا تھا اس عزت افزائی پر۔ گیٹ آؤٹ! یہ ممتاز صاحب تھے۔ یہ چیک پکڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میٹنگ جتنی بھی اہم سہی، لیکن اتنی اہم پھر بھی نہیں جو تم یوں منہ اٹھا کر تیسرے دن، ولی ماموں نے لقمہ دیا، ہاں تیسرے دن منہ اٹھا کر آفس آ جاؤ۔ ممتاز ماموں گھن گرج کے ساتھ بول رہے تھے اور ان کا غصہ دکھاوے کا لگتا تھا۔ لیکن ماموں؟ اور وہ حیران حیران سا دکھتا تھا۔ ولی ماموں اٹھے، اس کا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا، بیگ میں ڈالا، چیک پکڑ کر اس کی جیب میں رکھا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولے، گیٹ آؤٹ۔ حاضرین کی دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی اور وہ شاکڈ حیران دروازے کی جانب بڑھتا گیا، مگر بار بار مڑ کر بھی دیکھتا تھا، حیرت سے، بے یقینی سے۔ لیکن وہاں کون تھا جو اس پر توجہ دیتا؟ ممتاز ماموں نے جینٹل مین کہہ کر پھر سے میٹنگ اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا، خجالت سے سر کھجایا اور پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ چیک یقیناً ہنی مون کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو ابھی ناشتہ ہو رہا تھا۔ وہ صرف جوس کا ایک گلاس پی کر گھر سے نکلا تھا، ارادہ واپس آ کر ناشتہ کرنے کا تھا، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب زہرہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر مزنہ نے تبسم کو اور تبسم نے مزنہ کو بیک وقت دیکھا اور دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زہرہ اور ہمایوں دونوں نے ہی حیرت زدہ ہو کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وہ تبسم تھیں جو چائے کی پیالی زہرہ کو سرو کرتے ہوئے بڑے ہی مزے لیتے انداز میں بولی تھیں، اور مزنہ وہ کوہنی ٹیبل پر رکھے گال ہاتھ پر ٹکائے بے حد محظوظ انداز میں ہمایوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں کا منہ کھلا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر چند لمحے سوچتا رہا اور پھر اس نے ہونٹوں کو مس کرتے ہوئے منہ بند کیا، سر کھجایا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہو تم دونوں؟ زہرہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سوال پر مزنہ نے سر جھکا کر ہنسی دبائی اور تبسم نے کہا، کچھ نہیں امی، بس صبح صبح ہی کسی کی بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو آپ تک خبر پہنچ گئی؟ ہمایوں کے یوں کہنے پر تبسم نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ کس نے کہا تھا شادی کے تیسرے دن آفس جانے کو؟ اور ہمایوں نے گھور کر تبسم کو دیکھا تھا۔ تم آفس گئے تھے؟ یہ از حد حیرت بھرا لہجہ یقیناً زہرہ کا ہی تھا۔ وہ امی دراصل ہم
اور اس کے بعد ہمایوں نے بے ساختہ گلا کھنکارا تھا۔ ایک جھاڑ وہ تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے پڑی تھی، اور اب ایک یہ تھی جو کہ پڑنے جا رہی تھی۔ ہمایوں، تم میں ذرا بھی سینس ہے کہ نہیں؟ اور زہرا اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ وہ امی، وہ میٹنگ، اور ہمایوں وہ بیچارہ اس جھاڑ نما طوفان میں غوطے کھا رہا تھا۔ مزنہ اور تبسم کی ہنسی ایک بار پھر سے گونجی تھی، اب کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنس پڑی تھیں، اور ہمایوں وہ بس مزنہ کو گھور کر رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں جانا ملیشیا، مجھے کالام دیکھنا ہے، چترال گھومنا ہے اور گلگت کی سیر کرنی ہے۔ وہ ہمایوں کی ملیشیا جانے کی تجویز کو رد کرتے ہوئے بولی تھی۔ کمال ہو یار تم بھی، سوچ لو ملیشیا جانے کا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ پہلے اپنا ملک تو دیکھ لوں، پھر ملیشیا بھی دیکھ لوں گی۔ چترال کالام جانے کا موقع بھی کون سا بار بار ملے گا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظام کرتا ہوں۔ گھر ملنے جانا ہے؟ ہمایوں نے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں جانا تو ہے۔ تو ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، ابھی چھوڑ آتا ہوں۔ اوکے، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور پھر جاتے جاتے ایک دم رکی تھی۔ آپ ٹھہریں گے وہاں؟ وہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر رک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہمایوں نے لاشعوری طور پر سر اٹھا کر مزنہ کو دیکھا اور دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ ان آنکھوں کی مشابہت، اور پھر فوراً نظریں پھیری تھیں۔ اس کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا تھا۔ نہیں، اس نے مدھم سا کہا تھا۔ آپی، اسے اپنے پیچھے ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑی اور پھر بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ مزنہ، اس کے ہونٹوں نے بنا آواز کہا تھا، اور مزنہ دوڑتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ خولا نے فرتے جذبات سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ خوش ہو؟ بہت۔ اور مزنہ نے آنکھیں میچ کر جذبات سے پر لہجے میں کہا، اللہ خوش رکھے۔ خولا اسے شانوں سے تھام کر بولی تھی۔ ابو، پھپھو کہاں ہیں؟ یہیں ہیں، کہاں جانا ہے انہوں نے؟ اکیلی آئی ہو؟ جی۔ اور خولا ایک بار پھر ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ نظر لگائیں گی؟ مزنہ اپنی کلائی میں موجود طلائی کنگن کو گھماتے ہوئے اترا کر بولی۔ اللہ نہ کرے جو تمہیں میری چھوڑ کسی کی بھی نظر لگے۔ خولا کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا، نہ جانے کیوں۔ آؤ اندر چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ابو، اور وہ احمد صاحب کو بھی دیکھ کر بچوں کے سے انداز میں کہہ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ میرا بچہ، احمد صاحب نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا۔ کیسی ہے ابو کی جان؟ بالکل ٹھیک۔ اور ہمایوں؟ اور خولا انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مزنہ آئی تھی، اس سے اب ڈنر پر کچھ خاص اہتمام جو کرنا تھا۔ یہ رہی آپ کی چائے۔ وہ لان میں جھولے پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی، تبھی مزنہ چائے لے کر آئی تھی۔ ڈنر کے بعد اس نے خولا کو مزید کچھ نہ کرنے دیا تھا۔ خولا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے مگ پکڑا، اور مزنہ بھی اپنا مگ سنبھالتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ پیر کے پنجوں کی مدد سے جھولا ہلکے ہلکے جھلا رہی تھی، اور دونوں ہاتھوں میں مگ تھامے وہ بھی اب چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہمایوں ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ نامعلوم کیسی تسلی تھی جو خولا کو درکار تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، انفیکٹ بہت اچھے ہیں، مزنہ نے جذبات سے پر ہو کر جواب دیا۔ پر ایک بات ہے آپی۔ اور خولا کا دل بے وجہ دھڑکا۔ اس نے چونک کر مزنہ کو دیکھا۔ کیا؟ ہمایوں براہ راست میری طرف دیکھ کر بات کرنے سے کتراتا ہے۔ اور خولا کا سانس خشک ہوا۔ کیوں؟ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ میری اپنی فیلنگز ہوں۔ نہیں، تمہیں ایسے ہی محسوس ہوا ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ مزنہ نے کندھے اچکائے اور اس کے انداز میں لاپرواہی جھلکتی تھی۔ ویسے ہے بہت کول ہمایوں، اتنا ٹھنڈا اور دھیرج والا مزاج ہے اس کا کہ بس مجھے نہیں لگتا کہ اگر اسے معلوم ہوا کہ مزنہ، اور خولا نے ٹہل کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا،
مزنہ نے بے ساختہ بات ادھوری چھوڑی تھی۔ آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہیں آپی؟ وہ بے انتہا حیرت سے بولتی تھی۔ نہیں مزنہ نہیں، تم یہ بات کبھی بھی اسے نہیں بتاؤ گی، وعدہ کرو مجھ سے، کبھی بھی نہیں۔ اور مزنہ، وہ حیرت سے خولہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں یہ کیسا وہم تھا جو خولہ کو لاحق تھا۔ اسے خوف تھا کہ یہ بات اگر ہمایوں کو معلوم ہو گئی تو کچھ غلط ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے، محض آپ کے کہنے پہ میں اسے نہیں بتاتی، مگر جتنا میں نے ہمایوں کو جانا ہے اسے اگر یہ معلوم ہو بھی جائے تو وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اور 4 دن میں کتنا جان لیا تم نے ہمایوں کو، ہاں؟ اب کے خولہ تب کر بولی تھی۔ آپ بھی نا ایویں ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ وہ بات اڑانے والے انداز میں بولی تھی اور اس انداز پر خولہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اچھائی کا تب پتہ چلتا ہے جب کوئی خلاف فطرت بات انسان کے سامنے آتی ہے، سو تم کیوں اس کی اچھائی کو آزمانا چاہتی ہو مزنہ؟ کیوں؟ خولہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی۔ اور مزنہ، وہ اب کی بار خاموش ہو کر چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے چاند کو تکتی تھی۔ اور خولہ، یہ راز ایک سلگتی چنگاری ہے، وہ چنگاری جو ایک ایسی نار کو بھڑکا دے گی کہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دے گی، راکھ میں بدل دے گی۔ سو راز کو راز رہنا چاہیے تاکہ نار بھڑک نہ سکے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور خولہ بھی چاند کو تکتے ہوئے سوچتی گئی پر کہہ نہ سکی تھی۔ کیا؟ وہ جہانگیر کی کسی بات کے جواب میں پھٹ پڑی تھی۔ تم جرمن نیشنلٹی لینا چاہتے ہو؟ جہانگیر، ناؤ واٹ از دس؟ سیریسلی واٹ از دس؟ تمہیں باہر جا کر پڑھنا تھا، فیوچر بنانا تھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب یہ کیا ہے؟ کیا؟ وہ حیران سے زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ یعنی کہ اس کی ساری عمر یوں ہی ڈھوتے گزر جائے گی، کوئی پھل اس کی قسمت میں نہیں تھا کیا؟ تم نہ خولہ، تم جہان بھر سے نرالی عورت ہو، لوگ تو ترستے ہیں یورپین نیشنلٹی کے لیے، اور تم ہو کہ… اور اس نے خفگی سے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لو تم وہاں کی نیشنلٹی، ٹھیک ہے یہ بھی کر لو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پیچھے تمہاری جو ایک عدد فیملی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تنک کر بولی تھی۔ ظاہر ہے اپنے اور تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کروں گا۔ چلو میں تو تمہارے پاس آ گئی کہ قسمت سے بیوی ہوا کرتی ہوں تمہاری، مگر ابو اور پھپھو کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو اس عمر میں کس کے سہارے چھوڑو گے؟ اور ان کے سوال کا جواب نہ تھا جہانگیر کے پاس، وہ ایک دم خاموش ہوا تھا۔ ان کو بھی بلا لوں گا۔ کب؟ جب ان کا ویزا لگے گا تب نا، اور اس میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے یہ اب میں تمہیں بتاؤں کیا؟ خولہ تم کیوں میرے لیے مسئلے کھڑی کرتی ہو؟ آخر کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھتا؟ میرے بھی تو کچھ خواب ہیں، مجھے پھر سے ویسی ہی زندگی، ویسا ہی اسٹیٹس حاصل کرنا ہے جیسا کہ میرے باپ کا تھا۔ بس کر دو جہانگیر، بس کر دو، ہم تھک چکے ہیں تمہارے خوابوں کی قیمت ادا کرتے کرتے۔ اور اب کہ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی اور فون کے دونوں جانب خاموشی سی پھیل گئی تھی۔ میں کبھی بھی تمہارے اس فیصلے میں تمہارا ساتھ نہ دوں گی، اور میرا خیال ہے پھپھو بھی نہیں دیں گی، اور رہ گئے ابو، تو یقین کرو جہانگیر، میرا یقین کرو، وہ کبھی بھی تمہارے آسرے پہ تمہارے پاس مستقبل میں جرمنی شفٹ نہ ہوں گے، کیونکہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو، تم ان کے داماد ہو، اور تم نے ان کو آج تک یہی بتلایا ہے۔ خولہ نے سلگتے ہوئے کہا اور سیل فون بند کر کے پرے پھینکا تھا۔ بے اختیار اس نے سر کو دونوں ہاتھوں پر گرایا تھا۔ زندگی کیوں اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں؟ جہازی سائز بیڈ کے اوپر ایک سوٹ کیس کھلا پڑا تھا۔ سوٹ کیس کے پاس ہی کپڑوں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا، اور ڈھیر سے ذرا فاصلے پر کاسمیٹکس، لوشنز، باڈی سپرے، شاور جیلز اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اس ننھے سے ہجوم کی صورت موجود تھیں۔ اور اگر بیڈ سے ذرا نیچے جھانکو پایتنی کی طرف تو وہاں جوتے رکھے نظر آتے تھے۔ وہ یقیناً شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے نکلنے والے تھے، اور یہ پیکنگ اسی لیے تھی۔
مزنا اب کپڑے طے کر کے رکھتی جا رہی تھی۔ ہمایوں بات لے کر نکلا تھا۔ تولیے سے سر رگڑ کر اس نے تولیہ پرے پھینکا، خوشبو کی آدھی بوتل خود پر خالی کی اور پھر بال بنا کر وہ الماری کی طرف مڑا تھا۔ پرفیوم تو یوں انڈیلی ہے جیسے کسی ڈیٹ پہ جانا ہو۔ مزنا نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرایا۔ کیوں بھائی، خود کے لیے نہیں انڈیلی جا سکتی پرفیوم؟ ضروری ہے کہیں جانا ہو تو تبھی لگائی جائے۔ گرو اپ بیبی۔ پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے اس نے بھی مزنا کو چھیڑا تھا۔ مزنا ہلکے سے ہنس دی تھی۔ وہ اب الماری کے نچلے حصے سے کچھ نکال رہا تھا۔ میرا شیور رکھ لیا؟ وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ اوپس۔ مزنا نے زبان دانتوں تلے دبائی اور مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے اس کا شیور نکالنے لگی تھی۔ اپنی تو ایک لپسٹک بھی نہیں تم بھولیں۔ اب کی بار وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مزنا نے دانت نکال کر اسے دیکھا اور پھر ایک دم رک سی گئی۔ گٹار؟ وہ حیران تھی۔ ہمایوں نے ابرو اٹھا کر اس کی حیرت کو ایک کمپلیمنٹ کی طرح وصول کیا تھا۔ آپ کو آتا ہے بجانا؟ وہ اب بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک 12 اسٹرنگز گٹار تھا۔ نہیں، ایویں رکھا ہوا ہے۔ ہمایوں، وہ ٹھنکی۔ ظاہر ہے آتا ہے اور اسی لیے نکالا ہے کہ دریائے کنہار کے کنارے بیٹھ کر بجاؤں گا۔ وہ اب بے حد احتیاط سے ایک کپڑے کے ساتھ گٹار کی سٹرنگز صاف کر رہا تھا۔ کچھ سنائیں؟ وہ اشتیاق سے گال پہ ایک ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے بیڈ پر ٹیک گئی۔ ہمایوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ چلو اٹھو اٹھو، یہ پیکنگ ختم کرو، بڑا کام ہے یہ بھی۔ ہمایوں چٹکی بجا کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا اور مزنا برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی تھی۔ ابھی یہ سیٹ کرنے والا ہے، مجھے اس کو پالش بھی کرنا ہے۔ وہ اب کے ٹیونرز کے ساتھ مصروف تھا۔ اور یہ میں تمہیں دریائے کنہار کے کنارے ہی سناؤں گا۔ جو مزہ وہاں ہے وہ یہاں کہاں؟ مزنا کا چہرہ یکدم کھلا تھا۔ ہاؤ رومانٹک! وہ آنکھیں میچ کر خوشی سے بولی تھی اور ہمایوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جوش کو دیکھا تھا۔ انہوں نے خالہ کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ حسب توقع انہیں لان میں جھولے پر بیٹھی ملی تھی۔ بے ترتیب سا حلیہ، لاپرواہی سے گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ، ناک کان خالی اور کلائیاں بھی سونی۔ بے ساختہ فرخندہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ خالہ، انہوں نے پیار سے پکارا۔ پھوپھو! اور وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ فرخندہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس تک آئی تھیں۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو بچے؟ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا، اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ جب سے جہانگیر گیا ہے یوں ہی خالی خالی سی بولائی پھرتی ہو، ناک کان بھی خالی کر چھوڑے ہیں۔ کیوں نہ رہا کرو بچے، میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تھیں۔ بس پھپھو، دل ہی نہیں کرتا۔ اور پھپھو نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آج تمہاری کوئی اولاد ہوتی، کوئی بچہ ہوتا تو اتنی اداس نہ ہوتی تم۔ میں نے یہ سوچ کر کہ تم میاں بیوی کے اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کی کہ ماشاءاللہ سے دونوں پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، خود ہی اس بارے میں سوچو گے، لیکن تم دونوں کو تو لگتا ہے پیسہ کمانے کے علاوہ دوسرا کوئی خیال ہی نہیں۔ اور خالہ، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی اس الزام پر۔ پھپھو، اس نے شدید احتجاج کیا۔ پیسہ کمانا میرا نہیں، آپ کے بیٹے کا شوق ہے، اور مجھے بھی اس دور میں اسی نے گھسیٹ رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے۔ پتہ ہے کیا پھپھو؟ کہ وہ آپ کا لاڈلا وہ اولاد نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ پہلے وہ ڈھیر سارا روپیہ کما لے، بینک بیلنس بنا لے، بنگلہ گاڑی خرید لے، ہاں پھر وہ سوچے گا فیملی کے بارے میں۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ فرخندہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ یہ میری چوائس نہیں تھی پھپھو۔ آواز اب کے زکام زدہ سی تھی۔ یہ اس کی چوائس تھی، اور اب معلوم ہے آپ کو وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ اسے جرمن نیشنلٹی چاہیے۔ خالہ نے ایک اور دھماکہ کیا اور فرخندہ کھلے منہ کے ساتھ اسے تکتی رہ گئی تھیں۔ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ کیوں خالہ؟
میں کرتی جہانگیر سے بات، اسے سمجھاتی، اور وہ جیسے آپ کی بات سمجھ لیتا نا، یوں جیسے آج تک وہ آپ کی یا میری باتیں ہی تو سمجھتا آیا ہے۔ خولہ نے ہونک کے سے انداز میں کہا تھا اور فرخندہ یکلخت چپ ہوئی تھیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اور ابھی جو نیشنلٹی کا شوشہ چھوڑا تھا نا اس نے، وہ جانتی تھیں کہ وہ یہ بھی کر کے ہی رہے گا۔ بے اختیار انہوں نے خولہ کو ساتھ لگایا، اس کا سر چوما، اور خولہ کے گرم گرم آنسو اس کے گال کو بھگوتے چلے جا رہے تھے۔